दोस्तान गिरामी, ये मुहर्रमुल हराम शरीफ ये इस्लामी महीनों में पहला महीना है। अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इत्ना अशरा शहरा। फरमाया अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। ये 12 महीने जब गुजरते हैं तो फिर वही दिन, वही घड़ियाँ, वही लम्हे ये दोबारा आ जाते हैं। और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इरशाद फरमाया तो साथ जो अगली बात फरमाई, मिन्हा अरबातुन हुरुम, फरमाया इन 12 महीनों में से 4 महीने बड़ी अजमत वाले हैं, बड़ी हुर्मत वाले हैं, बड़े मकाम व मर्तबे वाले हैं। वो किस लिए? फरमाया कि उनको हुर्मत इसलिए अता की गई कि उनके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारों की यादें हैं, उनकी अदाएं हैं, उनके नाम हैं, उनकी खूबसूरत जिंदगी के लम्हात और बड़ी अच्छे जिंदगी के लम्हात गुजरे हैं। उन यादों की वजह से इनको इज्जत और हुर्मत ज्यादा अता कर दी गई। अब जब इतनी इज्जत और हुर्मत इन निस्बतों की वजह से मिली है तो फिर इनका मकाम क्या है? फरमाया ये 4 महीने बिलखुसूस वो हैं जिसमें ना लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना फितना है, ना फसाद है, ना कत्ल गारत है। ये 4 महीने, और वो कौन से हैं? 3 मुसलसल है। एक है जुल्कादा, एक है जुल्हज, एक है मुहर्रम। इनको मौसम हज भी कहा जाता है और कुछ दिन खास अय्याम हज के होते हैं। और फिर बाकी ये जुल्कादा से लेकर मुहर्रम की आखिरी तारीख तक ये जो 3 महीने हैं ये इज्जत और हुर्मत वाले इकट्ठे महीने। इनमें लड़ाई नहीं हो सकती, झगड़ा नहीं हो सकता, फितना फसाद कत्ल गारत नहीं है, मना है। जमाना जहालत के अंदर आप तारीख का मुताला कर लें, अहादीस का कर लें, तफासीर पढ़ लें, तो सब ने लिखा है कि जो हजार सालों से कबीले लड़ रहे थे और उनकी नस्लें तबाह हो चुकी थी, जब ये महीने आते तो वो भी लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया करते थे। लेकिन ये 3 महीने ये हैं, चौथा रजब का महीना है, वो अलग से है। मैं यहां एक पैगाम अर्ज करना चाहता हूं, चूंकि हम मुसलमान भी हैं और उसके बाद हम पाकिस्तानी भी हैं। इन महीनों के अंदर और बिलखुसूस जब मुहर्रम का महीना आता है तो आपने देखा है कि तलखियां बहुत बढ़ जाती हैं। कोई सहाबा के खिलाफ जबान दराजी कर रहा है और वो नाम दे रहा है कि मैं मोहब्बत अहले बैत में मैं ये सब कुछ कर रहा हूं। ये मोहब्बत अहले बैत नहीं है, ये फितना है। हालांकि इन महीनों में फितना मना है, लेकिन फिर भी वो फितना कर रहा है। आप बताएं उससे बड़ा बदबख्त कौन हो सकता है? उनकी वजह से लड़ाई और झगड़े होते हैं, कत्लो गारत मना है। अब जिस महीने में लड़ाई झगड़ा कत्लो गारत मना है, उस महीने में कोई ऐसी तकरीरें करके जाए या ऐसा जाकिर आ जाए जिसकी वजह से तलखी पैदा हो जाए, पाबंदियां लग जाए, शहर बंद हो जाए, कर्फ्यू नाफिज हो जाए, कत्लो गारत हो जाए, आप बताएं कि ये कुरान और हदीस के मुताबिक बात हो रही है या मुखालिफ बात हो रही है? ये मुखालिफ है। तो उन लोगों को पता ही नहीं कि हमारे दीन की तालीम क्या है। और यार ये महीने वो हैं जिनके अंदर लड़ाई झगड़ा फितना फसाद और तेज जुमले बोलना मना है। यार तुम इमाम हुसैन के नाम की आड़ लेकर सहाबा किराम के खिलाफ बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाद में तलखियां होती हैं, शहर वाले परेशान, पुलिस वाले परेशान, फौज वाले परेशान, अदालतों वाले परेशान। क्या हो गया तुम्हें? मुसलमान का ये काम है, ये रवैया है, ये पहचान है। लानत है ऐसे दावे पर कि मैं मुसलमान हूं जो बाद में बंदों को लड़ा के चला जाए, और वो भी उन महीनों में जिन महीनों में इस्लाम ने लड़ाई झगड़ा मना किया हुआ है। मेरी बात समझ रहे हैं आप सभी हजरात? मेरे अजीज भाई, ये इस्लाम का, ये कुरान का, ये हदीस का ये पैगाम ही नहीं है कि इन महीनों में ऐसी तकरीरें की जाएं जिनसे तलखियां पैदा हो, लड़ाई हो और झगड़ी हो। शर्म और हया करनी चाहिए ऐसे लोगों को। और इनकी वजह से मुसलमान आपस में परेशान रहते हैं और मुल्कों का और शहरों का अमन तबाह हो जाता है, जबकि ये महीने अमन वाले हैं। ये क्या है? महीने अमन वाले हैं। और मैं इस बात को जरा अगर अपने लहजे में आपको समझाऊं तो वो ये है, इन महीनों का एहतराम करना हुसैनियत है और इन महीनों में लड़ाई झगड़ा करना यही तो यजीदियत है। अब समझ आइए आप हजरात को, कौन है जो यजीदियत पर चल रहा है और कौन है जो हुसैनियत पर चल रहा है? अगर आपको समझ आ जाए तो कसम खुदा की आप सुन्नियों को खड़े होकर सलूट करेंगे कि ये वो लोग हैं जो हुसैनियत पर अमल कर रहे। ऐसा ही है जनाब, ऐसा ही है। तो मेरे अजीज, ये पैगाम देना ये हमारी जिम्मेदारी है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब किबला को। परसों उनके पास ये हमारे जो सिंध के गवर्नर साहब हैं वो गए
اور بڑے بڑے عہدیداران تھے اور کہنے لگے ان کے گھر میں ملاقات کر کے کہ یہ محرم شریف آ گیا ہے، امن کیسے برقرار رکھا جائے۔ مفتی صاحب بڑے نباز قوم ہیں اور بڑی گہری بات کرتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا جناب اس مہینے کے اندر ملک کا، شہر کا اور گاؤں کا، دیہات کا، مسجد کا، منبر کا یہ جو امن ہے نا، یہ ان خطیبوں اور ذاکروں کے ہاتھ میں ہے جن کے ہاتھوں میں منبر ہے، جن کے ہاتھوں میں مائک ہے۔ اگر وہ چاہیں تو آگ لگا دیں اور بددمنی کر دیں، چاہیں تو وہ حسینیت کا پیغام دے کے امن۔ آپ ہمارے پاس آئے ہیں کہ امن کیسے ہو، آپ ان بے احتیاط خطیبوں کو اور بد لگام ذاکروں کو لگام ڈالیں کہ تم نے اپنی زبان کا استعمال صحیح کرنا ہے، کبھی بددمنی نہیں ہو سکتی، ہمیشہ امن قائم رہے گا۔ اور پیغام بھی یہی ہے۔ یہ آگ تو یہاں سے لگتی ہے نا، تو میرے عزیز کوئی بندہ اس کو اجازت نہیں ہونی چاہیے بالخصوص ان مہینوں کے اندر کہ وہ تلخی پیدا کر کے جائے اور آگ لگا کے جائے۔ یار تیرا کیا حق بنتا ہے کہ امام حسین کا ذکر کرتے کرتے تو صحابہ کے پیچھے پڑ جائے؟ اور کیا کسی کی مجال ہے کہ وہ جناب امام حسین کو چاہیے تھا کہ ذکر کرتا، ان کی شان بیان کرتا، جیسے علامہ اشرف شاد صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو پھر حسین یاد نہیں آتا، وہ یزید کو اپنا ابا بنانے لگ جاتے ہیں۔ وہ تمہیں ہے کیا؟ تم دونوں افراط و تفرید کا شکار ہو۔ سچا سنی ہے جو کہتا ہے کہ حسین کے مقابلے میں آنے والا نہ شہزادہ ہو سکتا ہے، حسین کے مقابلے میں آنے والا نہ سچا ہو سکتا ہے، حسین کے مقابلے میں آنے والا نہ ہمارا پیشوا ہو سکتا ہے، اور جو حسین ہے وہ کل بھی جنت کا سردار تھا، وہ آج بھی جنت کا سردار ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ سنی کا یہ معیار ہے اور یہ معیار ہے جس کو بیان کرنا چاہیے۔ نہ امام حسین کا نام لے کر صحابہ کی مخالفت کی جائے اور نہ ہی یزید کو ابا بنانے کے لیے امام حسین کے خلاف بات کی جائے۔ ہم دونوں پر لعنت بھیجتے ہیں چونکہ ہم اہل سنت ہیں۔ ہمارا یزید سے نہ کل تعلق تھا نہ آج ہے۔ اور مجھے بڑی پیاری بات لگی پچھلے سال جب حضرت علامہ صاحب نے جو اشارہ دیا نا، کرونا کے اندر کراچی شہر کے اندر لوگوں نے جلوس نکالا یزید کے حق کے اندر اور امیر المومنین یزید کے نعرے لگائے۔ علماء نے بڑی لان تان کی اور وہ چہرے ہی لانتیوں والے تھے۔ مجھے کہنے دیجیے اتنا میرا حق بنتا ہے، آگ لگاتے ہو ظالم و شرم نہیں آتی؟ جب انہوں نے یہ کام کیے نا تو مدنی چینل پر حاجی محمد عمران اتاری صاحب جو کہ نگران شورا ہیں دعوت اسلامی کے، اور ان کا چہرہ بتاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ بہت اچھے انسان ہیں۔ آج کل ایک دو ماتمی ان کے خلاف بھی بکواس کر رہے ہیں، ان کو بھی شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے۔ ویسے تو ذلیل پہلے بھی ہیں، مزید ہو رہے ہیں، ایسے چہرے ہمیشہ ذلیل ہوئے ہیں، اللہ ان کو مزید رسوا کرے گا انشاءاللہ۔ یہ حاجی عمران صاحب نے نا مدنی چینل پر ایک بات کہی اور بڑے کمال کی کہی۔ کہنے لگے یار لوگ آج نعرے لگا رہے ہیں یزید کے، کہتے ہیں چلو یار مل کے ایک دعا کرتے ہیں۔ کہا کیا؟ فرمایا ان لوگوں کو بھی ہمارا پیغام ہے، تم دعا کرو قیامت والے دن تمہارا حشر یزید کے ساتھ ہو جائے، ہم دعا کرتے ہیں ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ یہ ہے پیغام حق۔ اس واسطے ان لوگوں کو شرم اور حیا کرنی چاہیے کہ جو اہل بیت کا نام لے کر صحابہ پر تبرے بولتے ہیں یا پھر یزید کو ابا بنانے کی خاطر وہ جناب امام حسین کی ساری زندگی کی شانوں اور عظمتوں کو بالکل پسے پوش ڈال دیتے ہیں۔ ہم ان دونوں سے بیزار ہیں چونکہ ہم سنی ہیں، ہمارا یزیدیت سے تعلق کوئی نہیں، اور حسینیت میری جان بھی ہے، شان بھی ہے، ایمان بھی ہے۔ جس کی ہے ذرا مجھے بتائیں۔ تو یہ پہلی بات جس کے دو پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ یہ مہینہ جو محرم الحرام شریف کا ہے یہ تو لڑائی جھگڑے سے ویسے ہی پاک ہے، اور اس میں لڑائی جھگڑا کرنا یہ یزیدیوں کا کام ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے، حسینیوں کا کام نہیں ہے، اور بالکل لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کرنے کی اجازت نہیں، نہ ہمارا ملک اس بات کا متحمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شرارتیوں کو تباہ و برباد کر دے جنہوں نے ہماری قوم کو تقسیم کر کے رکھ دیا، تفرقے بازی کی آگ لگا دی۔ یہ جتنے اہل سنت سے ہٹے سب نے یہی کام کیا، اور اہل سنت آج سے لے کر ابو بکر صدیق تر تمہارا شجرہ تو نبی پاک سے جا ملتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات، اسلام کے اس پہلے مہینے کو دیکھو تو اس کے اندر امام علی مقام امام حسین اور آپ کے جملہ رفقا جو میدان کرب و بلا میں تھے ان کی عظیم قربانیوں کا ذکر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اور یہ کبھی بھی بھلائی جانے والی داستان نہیں ہے۔ اور اسلام کا جو آخری مہینہ ہے ذوالحج شریف، آپ اس کو دیکھ لیں، اس کے اندر بھی عظیم قربانیوں کا ذکر ہے۔ آپ کہیں گے بات وہ ایک قربانی ہے، قربانیاں کہاں ہیں؟
میں نے کہا یہی مسئلہ ہے, ہماری اہل سنت کو سمجھنا چاہیے. دیکھو ذوالحج کا مہینہ نا, اس کی 10 تاریخ کو ایک قربانی کی داستان ہے جو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی صورت میں پیش کی. سمجھ آئی؟ اللہ کا وہ خواب میں دیا گیا حکم مکمل کیا, اللہ نے حضرت اسماعیل کو بچایا, بکرا آ گیا, دمبا, مینڈھا, اور آپ بچ گئے, لیکن اس کی یاد آج تک ہے. تو میں نے کہا صرف یہ نہیں ہے, 18 ذوالحج کا جو دن ہے یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے. یہ آج کل ایک عجیب رواج چل پڑا ہے, اس کے دن کوئی عید غدیر منا رہا ہے. پہلی بات سنیوں میں نہیں ہے, یہ رافضیوں کا کام ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے جو فرمایا نا من کنت مولا ہو فہذا المولا, اسے حضرت علی کو خلافت دے دی ہے. ہم کہتے ہیں اگر انسان کے اندر حلالی خون ہو اور بندہ اس حدیث کو پورا پڑھ لے تو یہ کبھی مفہوم نہیں ثابت ہوتا. وجہ یہ ہے اگر یہ خلافت دینی تھی تو نبی پاک حج کے خطبے میں دیتے جہاں سارے جمع تھے. جب سارے چلے گئے غدیر خم کے مقام پر صرف مدینے والے اور یمن والے رہ گئے, پتہ نہیں وہ 2000 بندہ تھا یا 3000, وہاں 1.25 لاکھ تھا. 1.25 لاکھ کے سامنے نبی خلافت دیتے, سب کو پتہ چلتا. سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ یہ 2-3 ہزار بندے کے سامنے نبی پاک نے یہ کیوں کہا؟ تو آپ کو اتنی عقل بھی نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے, پتہ چلا یہ معاملہ خلافت کا نہیں ہے. حدیث بتاتی ہے معاملہ یہ تھا, سب سنیے معاملہ. یمن, وہاں پر 2 راستے تھے, ادھر یمن کو راستہ جاتا ہے اور ادھر مدینے کو جاتا ہے. اب یمن والوں نے جب اجازت لینا چاہی نا تو ایک بندے نے حضرت علی کے خلاف کچھ شکایات نبی پاک کی بارگاہ میں لگائیں. نبی پاک علیہ السلام نے اس کے سارے سوالات سنے, جواب دینے کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ تاکہ یہ مزید اس کی وجہ سے کوئی اور لوگ اس کی پارٹی میں نہ آ جائیں, آپ نے یوں ہاتھ اٹھایا, فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اس کا ترجمہ قسم خدا کی مسجد میں بیٹھ کے میں نے مرنا ہے قبر میں سائیاں نو منہ بکھاڑا, میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں. فرمایا لوگوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے. بس صرف اس کا یہ مطلب ہے. آپ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد ولایت بھی ہے خلافت بھی ہے. تو میں نے کہا پہلی بات یہ ہے, اگر تم کہتے ہو کہ نبی پاک نے آج ولایت کا اعلان کیا ہے غدیر خم کے مقام پر, تو کیا میرا سوال یہ ہے میرے مولا علی پہلے ولی نہیں تھے؟ کیا پہلے ولایت نہیں تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, اے جملے نو ذرا سنیا جی, اور اے سنی بول سکتا گوڈے چھاڑو کاکا سیدھا ہو کے بہ ذرا, اے جملہ سنیا جی. ایک ہوتا ہے اے جملے دا لطف آپ پہ لینا, میں دوبارہ نہیں بولنا نا, میں تانوں کہنا ہے. میں نے کہا تو کہنا کہ آج ولی بنے نے, چل پرے. ایک کندہ کے بندہ جم دیا ولی ہے, علی وہ ہے جو عالم ارواح میں بھی ولی ہے. ہاں, اور یہ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں بھائی جان. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آج ولایت کا اعلان ہوا ہے؟ نہیں, آج صرف ان اعتراضوں کا جواب دے کر نبی پاک نے فرمایا علی پر اعتراض نہ کرو. کیوں؟ فرمایا جیسے مجھ سے محبت کرتے ہو ویسے علی سے بھی محبت فرمایا کرو. بس اتنی بات تھی, اور لوگوں نے اس کو عید بنا دیا. اور میں نے کہا مسئلہ سمجھ آ گیا ہے, یہ عید والی تو گل ہی کوئی نہیں, نہ ہو سکتی ہے. احمد ڈرامہ, عید 2 عیدوں کے بعد ایک ہی ہے, وہ میرے مصطفیٰ کے میلاد والی عید ہے. بس ختم. اور سنو یہاں یہ مسئلہ سمجھ لو, یہ کسی کا مذہب و مسلک ہو تو لکھ باری عید کرے, سنیت تم نہیں کر سکتے, چونکہ اس دن عید والی بات نہیں. چونکہ رافضی تو کہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہیں, ہم کہتے ہیں اگر حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں اور نبی نے بنا دیا تھا تو کیا ساری اہل بیت اور سارے نبی پاک کے صحابی اس بات کو سمجھ ہی نہ سکے؟ کسی نے ان کو پہلا خلیفہ نہیں بنایا. حضرت ابو بکر کیوں بنے, اور پھر حضرت علی خود ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. کیا تم حضرت علی کو بھی داغدار کرنا چاہتے ہو؟ ساری نبی پاک کی اہل بیت کو بھی تم داغدار کرنا چاہتے ہو؟ خدا کا خوف کرو. یہاں مسئلہ نہ عید کا ہے, نہ خلافت کا ہے, نہ ولایت کا ہے, یہاں محبت علی کا مسئلہ ہے. اور کون ہے جس کے دل میں علی کا پیار نہیں ہے؟ سنی ایسا ماں نے کوئی گندا جنا ہی نہیں ہے جس کے دل میں علی کا پیار نہ ہو. ہماری ماں تو لوری ہی دیتی ہے تو علی کا نام لے لے کے دیتی ہے. سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو یہاں پر عید کا, یہ رافضی عید اس لیے کرتے ہیں کہ نبی پاک نے اعلان کیا لہذا یہ پہلے خلیفہ ہیں, ساڈی عید ہو گئی. میں کہا پتر تساں تے کرو, تسی تو ہے ہی رافضی, لیکن سنیاں جڑے لکے نے تانوں نہ میں کرن دیاں گا. یا رافضی بن یا سنی بن. اچھا ایک بات اور سنیے, آج کل یہ بھی ہوتا ہے, نہیں جی مولوی صاحب یہ تے ساڈے وچ پھر کمی ہوئی نا,
اب میں کیا میرا جملہ سنیں, اگر یہ تمہیں کمی لگتی ہے نا کہ سنیوں میں محبت اہل بیت یا محبت علی کی کمی ہے, دفع ہو جا, شیعہ بن جا. ہم سنی ہیں, ہم اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں, مصطفیٰ کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں, ہم کسی کی نفرت اپنے دل میں نہیں رکھتے ہیں. سبحان اللہ فرماؤ بلند آواز کے ساتھ سارے. یہ کیا طریقہ کار ہے جناب؟ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی عید کے ساتھ تعلق نہیں. اور یہ دن حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے اور لوگوں نے اس کو عید بنا لیا. اور اس دفعہ ایک درویش نے بڑی سونی بات کہی ہے, اگر آپ جاگے تو سنا دوں آپ حضرات کو. 5-4 بندے ٹھلے بیٹھو, ٹھلے نہیں بیٹھا فرانٹ سیٹانے ہو جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو. اب یہ عقیدے کی بات ہے, سنو. وہ بات یہ ہے, وہ بزرگ کہنے لگے اے عثمان, جو تیری شہادت کے دن کو عید منائیں, خدا کرے خود بھی روئیں اور ان کی نسلیں بھی روئیں, اور انشاءاللہ وہ روتے رہیں گے. میری بات لکھ لو, کیونکہ صحابہ اور اہل بیت کے مقام کو سمجھنا چاہیے. لوگوں نے اپنی دکانداریاں شروع کر لی ہیں. اور میں ایک بات کا, ادھر دیکھو میری طرف, یہ ہمارے سنی ہے نا, سوشل میڈیا تے سن سن کے کئیاں دے دماغ خراب ہوئے جے. آج کل ساڈے نات خان تے نقیب بڑے پٹڑیوں لتھے جے, کئیاں پیراں دا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اے تے بابے خادم نو اللہ سلامت رکھدا تے انہاں نے انہاں نو سارے نو دفن کر چھڑنا سی, پر جنے دی عمر تھوڑی سی گل بڑی سونی کر گیا. مینارے پاکستان تے بابا جی نو پتہ لگا بے پنڈی دے چاندے کے لومڑیاں نے جڑے صحابہ نو پونک دے نے, فرمان لگے دھر دھر صحابہ نو ہی پہ گیا. تو انو شرم تے, جزاک اللہ, تو انو شرم تے حیا نہیں آؤندی. اہل بیت کے پیار کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی صحابہ کو بھونکے, صحابہ کے پیار کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اہل بیت کو بھونکے. جیسے اہل بیت سے محبت ضروری ہے, ویسے حضور کے صحابہ سے محبت بھی ضروری ہے. یہ اصل مذہب و مسلک ہے. اور میں نے کہا ادھر دیکھ, تینوں آج عیداں دا پہ گیا. کہندا نہیں دیکھو نا نبی پاک نے ہاتھ چکیا سی نا. میں کہا جڑے دن مولا علی دا ہاتھ چکیا ہے, اگر اس دن عید بنائی کھلوتا ہے تے فتح مکہ والے دن جدو بوتلوں نے سن نبی پاک نے تے پورا علی بوڑیاں تے بٹھا لیا سی. اب سنی بندے کی مجھے سبحان اللہ چاہیے, دوسرے بندے دی نہ مینوں چاہیے دی نہ لوڑ ہے. او جس دن ہاتھ چکے ہیں, جی اس دن عید ہے, جس دن پورا علی چکے ہیں, پھر اس دن کی کریں گا؟ اس واسطے میرا پتر رافضیاں والے پاسے نہ جا, سنی والے پاسے آ. نبی پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا, ہر سنی بیان کرتا ہے, سنتا ہے, خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ, شانہ سن کے خوش ہونا سنی دا کام ہے. لیکن یہ کہنا کہ خلافت ہو گئی ہے تو عید ہو گئی ہے, میں کہا پتر اے نہیں, ہاتھ ہوڑا رکھ. اب بات سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو؟ تو جو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں, آپ اس مہینے کو دیکھیں تو 18 تاریخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس بات کو نہ سمجھا کریں. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا میں شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو سارے بولو. کتنے دن پانی بند رہا تھا؟ اونچی بولو. 3 دن. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, اگر پتہ ہو تو آپ بول سکتے ہیں, ورنہ سوچئے گا ضرور. حضرت عثمان غنی مدینہ شہر میں ان کو شہید کیا گیا, اور آپ کو پتہ ہے کتنے دن پانی بند تھا؟ بولو سارے بولو. فیصل آباد والے میں تمہیں شاباش دینا, ایک تے حضرت ہمدم دا فیض ہے, دعا محدث اعظم دا فیض ہے. میں تمہیں شاباش دینا بھائی, جزاک اللہ حضرت, جزاک اللہ, اللہ تمہیں برکت دے وے. گرامی کہ میں لگتا ہے کہ غوث پاک دا 1011 ہے, دیکھ لو پھر, اللہ تمہیں برکتاں عطا فرمائے. اب یہ میری بات غور سے سنیے گا. 40 دن تک حضرت عثمان غنی پر پانی بند رہا. ادھر ویکھو اے سنیو, گل جڑی ہے نا غور دے نال سنیا کرو. ہم سنی وہ ہیں جو شہادت حضرت امام حسین بھی بیان کرتے ہیں, شہادت حضرت عثمان غنی بھی بیان کرتے ہیں. اگر ادھر پانی بند ہے تو ادھر زیادہ دن ہے. دیکھو اس دن, جس دن 40 دن بند پانی رہا ہے اور بندہ شہید ہویا, اس دن لوگ عیداں کرتے پے نے. ہوں مسئلہ سمجھ آیا تو انو گرامی قدر, یہ ہے بیچ کے اندر جو نقص اور کمیاں اور عیب ہیں لوگوں کے اندر, ان کو سمجھو. اس دن کے اندر بھی اتنی بڑی شہادت ہے, تم سوچ نہیں. اور اگلی بات, ہمارے وہ خاور عظیم صاحب آپ کو بتا کے گئے کہ جو حضرت مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا پہرا دے, اسے کیا کہتے ہیں؟ عباس. کیا کہتے ہیں؟ غازی عباس علمدار. ایسا ہی ہے نا؟ ادھر آؤ میری بات سنو, گال نو پرکھو.
آپ کو پتہ ہے مدینہ شہر کے اندر حضرت عثمان غنی کے پہرے دار کون تھے؟ ہائے 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 آجیو شہزادیا اللہ خیر و برکت دے بے، پتہ ہے نا؟ چند بندے سر ہلا رہے، پتہ ہے، اور یہ جوان بولا ہے کہندا جی اونا دے بوئے تے پیرے دین والے بندے دا نام حسن ہے اور حسین ہے۔ اس واسطے جب یہ آئے نا ذوالحج کا مہینہ تو اس میں اس دن عید نہ منا، اس دن وہ شہید ہوئے ہیں جن کے پہرے داروں میں حسن و حسین ہیں۔ تو سمجھے نہیں حضرت عثمان غنی دی شہادت دا دن کڈا بڑا دن ہے؟ 3 دن پانی باندھ رہے، قسم خدا دی یہ بھی ظلم ہے، جتے 40 دن باندھ رہے، اور یہ او عثمان غنی ہے، توجہ ہے نا، وہ جنہیں پورے مدینے نو کھوہاں دے کھو خرید کے پانی دے دیتے، وہ جاؤ پیندے رہو میں عثمان تو انو پانی دینا، آج جو تے پانی بند ہو گیا ہے۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی ہے؟ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن کو عید بناتے ہو، ظالمو تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ تو امام حسن و حسین کے بھی دشمن ہیں لوگ کہ ان کی خدمات جو دروازے پر کھڑی ہو کر پیش کی اس کو بھی یہ ختم کر رہے ہیں۔ ہن سمجھ آئی جی عقیدے کی کہ کوئی نہیں آئی؟ میرے عزیز میرے بھائیو، اللہ دا نا ہے، سنی بنو اور مسائل کو حقیقت کے تناظر میں دیکھا کرو۔ اور پھر اگلی بات، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ شہر میں شہید ہو رہے ہیں، 40 دن پانی بند رہا ہے، آپ کے دروازے پر حسنین کریمین پیرا دے کے کھڑے، اور جب آپ شہید ہو گئے نا تو حضرت مولا علی آئے، سب سے پہلے آپ نے یہ لفظ ایسے سینے کے اوپر جیسے باپ زور سے مارتا ہے نا، اب میں لفظ تھپڑ نہیں استعمال کر رہا کیونکہ یہ ان کی شان شان نہیں ہے، لیکن باپ ایسے سینے پر ہاتھ مار کے زور سے کہا تمہارے ہوتے ہوئے کس کی جرات ہوئی جو دروازے سے داخل ہوا؟ اگیوں جڑا ہے نا شہزادیاں جواب دیتا ہے نا، فرمان لگے بابا جان تسی سانو اگر سزا بھی دینا چاہو تو اسی لین نو تیار ہاں، پر اسی بوئے تھانی وڑن نہیں دیتا، جو ایتھوں کو وڑ کیویں سکدا ہے؟ اسی علی دے پتر ہاں نا، اسی ایتھوں کیویں وڑن دئیے کسے نو؟ اسی ایتھوں نہیں وڑن دیتا۔ انہاں کہا میرے شہید کیویں ہوئے؟ فرمان لگے جی تسی تحقیق کرو، بوئے والے پاسے وہ بندہ نہیں آیا ہے، بندہ کو پچھلے پاسے ہوں آیا، پتہ چلیا کہ وہ پیچھے کے مکانوں کو کراس کرتے ہوئے دیوار پھلانگ کر آیا، حضرت عثمان غنی کو وہ شہید کر کے چلا گیا، دروازے والے پاسوں حسنین کریمین نے وڑن نہیں دیتا۔ اتنی بڑی شہادت ہے، تو میں کہہ رہا ہوں جیسے محرم کے اندر عظیم شہادتیں اور سب کا ذکر کرنا چاہیے، ویسے ہی ذوالحج میں بھی شہادتیں ہیں اور قربانیاں ہیں، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی جیسے شہید ہوئے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور سنو، امام علی مقام جب شہید ہوئے تو نیزے پہ چڑھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی بتاؤں، اے جیلم کا جاہل ہے نا کمرے میں بیٹھنے والا مرزا پلمبر، یہ وہ نسلی بغیرت ہے جس نے یہ کہا ہے، کہندا سب کہانیاں نے جھوٹ ہے۔ میں کہا جداں تو حلالی ہونا، تیرا حلالی ہونا ہی کہانی ہے، تیرا حلالی ہونا ہی جھوٹ ہے۔ توجہ ہے نا؟ اتنا بڑا کمینہ انٹرنیشنل اور حلالی یہ ہو ہی نہیں سکتا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس نے کہا یہ کہانی ہے، میں نے کہا یہی تو تجھے ننگا کر رہی ہے چیز کہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ کہانی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے امام علی مقام کے بارے میں ایک نہیں کئی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پہ تھا اور رب کے قرآن کی تلاوت جاری و ساری تھی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، یہ مرزا یہ تو پلیت ہے، یہ صحابہ کا بھی دشمن، اہل بیت کا بھی دشمن ہے، اور یہ صرف اپنے ساکھ بچانے کے لیے کبھی کبھی اہل بیت اور صحابہ کا نام لیتا ہے، ورنہ یہ تو گستاخ بہت بڑا ہے۔ اور اللہ ایسے ایڈا سچا ہوندا تے باہر نہ نکل ہوندا، کہنا نہیں یار مینوں کسے چھڈنا نہیں۔ میں کہ اسی ہمیشہ ہلکا کتا ماری دا ہے، صحیح کتا پاویں لٹ ہوے جنہ بھی بھونکے اسی کچھ نہیں آکھیدا، ہلکا ہوے تے پھر اونوں کوئی نہیں چھڑدا بھی کوئی ہور نہ ہلکا ہو جوے۔ مرزا تو ہلکا ہویا پھرنا ہے، تو بھی توجہ کر تے تیرا کو گلٹیریا ایتھے بیٹھا ہے نا، تے تو بھی تو اگر کوئی اس کا گلٹیریا بیٹھا ہے، میرا حق بنتا ہے اتنی بات۔ کہیں نے کتا کہہ رہا، میں کہا میں کتا آکھے میں گلٹیریا کہہ رہا، میں تو نہیں کتا کہہ رہا، میں کیوں آکھاں، میں تو صرف نسل دا نام دسی ہے۔ اگر کوئی گلٹیریا بیٹھا ہے میں اس کے سنتا ہوں۔ میں اس باری جدو عید پڑھائی نا چھوٹی چونکہ وڈی تے میں حج تے سی الحمدللہ، تو میں آکھیا میں کہ الحمدللہ بہت بڑا اجتماع ہوندا ہے، میں آکھیا اگر کوئی مرزے دا ایتھے گلٹریا بیٹھا ہے، حالانکہ میں کہا عید دا دن ہے
میں تمہیں کہنا کچھ نہیں سی لیکن اینا کہ میرا حق بنتا ہے چونکہ میں پیغام نہ دیواں تو میرا رانجھا نہیں راضی ہوندا میں کہا تسی آج ساڈے پیچھے کہڑے منہ نال نماز پڑھن آئے ہو تانوں چاہیے جے اپنے پیو دے پیچھے جاؤ تے او جڑا کھوڈی چوں نکلدا ہی نہیں او تے باقی نمازاں نہیں پڑھ سکدا عید دی کیویں پڑھائے گا کہڑے کمینے دے پیچھے لگ گئے ہو جے نے تانوں نہ دھوبی دا چھٹیا ہے تے نہ گھر دا دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا میں کہا اگے تے اے مرزے دے جڑے چمچے کڑچن نا اے کئی ساڈے پیچھے جمعے نہیں پڑھ دے نمازاں نہیں پڑھ دے اے میں بڑا میں فلانا عید پڑھن آ جاندے اس دن ماں کہ دیو بغیرتا او خبیثہ خنزیرا آج تا چل جا عید پڑھن کی کہنا ماں لتر پھیر کے پیو لو گندو تیری نال تیرے وڈے مرزے دی نکل ایتھوں چل عید پڑھ کے آ میں آ کیا سنا مرزا تکڑا ہے یا ابا تکڑا ہے ہن سمجھ آئی ہے اور میری گل سنو اور مرزائیو اے مرزائی نے اے ہن ہاں اے مرزائیاں اینے آکھیا کہندا جویں اسی کلمہ پڑھن والے جنت جاواں گے مرزائی بھی جان گے میں اینو مرزائی آکھاں گا اے بندے دا پتر نہیں ہو سکدا میں کہا سن کہندا بابے کچھ نہیں کر سکدے میں کہا میرے ایک بابے دا نام ہی مہر علی دوے دا نام ہی جماعت علی اونا میرے بابیاں نے او تیرا بڑا مرزا تن کے رکھ چھڑیا تو تے صحیح کوئی نہیں توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے تیرے واسطے تو ایکو خادم رضوی کافی ہے او پلیت ہے سمجھ آئی جو لوگوں کو دور کر رہا ہے تو میں آکھا عید والے دیہاڑے اور میں کہا چلو تسی تہاڈی ساڈے پیچھے نماز کو نہیں ہونی میں کہا دلیل سن لو جیڑے امام دے نال بندے دی مخالفت ہوے نا او دے پیچھے کھڑے ہو کے بندے دی نماز نہیں ہوندی ہاں اے سبق بھی سانو امام حسین نے دتا جے 5-4 بندے ڈھلے پی گئے مینوں زندے بندے دی لوڑ ہے امام حسین نے کربلا دے وچ اے نہیں ویکھیا کہ سامنے 22,000 دا لشکر ہے تے میرے کول امام حسین دا جڑا قافلہ سی نا ٹوٹل وڈے چھوٹے بچے خادم مرد عورتاں رلا کے 82 بندے سن کنے بندے سن 82 بندے 72 شہید ہوئے تے باقی دیکھ لو تسی کنے بچے اور گرامی قدر حضرات صرف 82 امام حسین نے نہیں آکھیا نہیں رش زیادہ ہے ادھر رش نہ ویکھیا کر حق ویکھیا کر رش نہیں ویکھنا حق ویکھنا ہے اور دوسری بات امام علی مقام ادھر دیکھو نماز ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اذان بھی ہے سجدہ بھی ہے رکوع بھی ہے تلاوت بھی ہے قیام بھی ہے سب کچھ ہے توجہ ہے نا امام حسین نے نہیں آکھیا نہیں یار وڈی جماعت ہونی چاہیے ایک دے پیچھے ہی ہونا چاہیے ہے توجہ میرے ال میرے بچے کی چاہیے پانی دیو بھائی کسی بزرگ نو اگر چاہیے پانی ہے تو دیو بابیاں نو دیو دیو میرے بچے دیو شاباش اداں دے دے بوتل ہی دے دے یار بولو سبحان اللہ ذرا بزرگوں پیو اللہ تمہیں سلامت رکھے اچھی بولو سبحان اللہ عزیزو سارے پاسے ہو رہا ہے لیکن امام علی مقام نے فرمایا نہیں آج اسی رش نہیں ویکھنا اسی حق ویکھنا ہے اور اے جی منڈے نو موبائل چو کر لو کس طرح تھا اوے اللہ دا نا ہی انہوں دس دے میں مسیتے بیٹھا سویر دا بڑیا بیٹھا بیچ موبائل دے کتھے گل لپڑی ہوندی ہے کتھے ساڈی سنی قوم لے ہوندی ہے بیٹھے ہو امام علی مقام نے وہ پیچھے نماز نہیں پڑھی ادھر وے کلمہ بھی ہے داڑھی بھی ہے قرآن بھی ہے سارے قرآن ہی پڑھتے نا چل پر دفع ہو جا امام حسین نے دسیا ہے کلا قرآن پڑھن والا نہیں ویکھنا نال ویکھنا ہے آل رسول دا پیار بھی ہے کہ کوئی نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے حق تے ہونا چاہیے ہے امام علی مقام نے درس دیتا ہے اس واسطے اے جڑے کئی 2-4 جماعتیں پڑھا نہیں میں اختلاف میں نہیں پڑھتا میں کہ تینوں لوڑ ہی نہیں تیرا کی تعلق اختلاف دے نال اوہی بندہ ڈاکٹراں دے بارے کہندا یہ ایسا ہے یہ قاتل ہے یہ فلانا ہے یہ ایسا ہے سیاستدان ایسے ہیں میں کہ ہن اختلاف کیوں پہ ہے تم ہی تو تفرقہ ہی کردا پیا نا
دین والا نہیں 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 میں بس میں تو سیدھا سادہ میں سیدھا مسلمان ہوں سانو ڈنگا سمجھیے ہی وڈا تو سیدھا ایسا چوڑ بنیا ہر بھانڈے تو منہ پائے تو سیدھا ہے سیدھا وہ ہوندا جڑا مالکاں دے پیچھے ہوے سمجھ آ رہی ہے نا سیدھا وہ ہوندا جڑا مالکاں دے پیچھے ہوے جڑا ہر بندے دے پیچھے دوڑے وہ سیدھا نہیں ہوندا اسی بھائی جان ساڈا اعلان ہے سانو ٹنگ دیو جو مرضی کر لو اسی کسے بندے دے پیچھے ایویں نہیں نیچنی اسی انہوں پوچھنا ہے بھی اسی تے کہنے پے ہیں پیچھے سی امام دے تو دس تیرا امام یزید ہے یا حسین ہے اسی تینوں پوچھنا تیرا امام کیڑا ہے جنی دیر تک شرع صدر نہ ہوئے اسی ایویں کسے دے پیچھے نہیں نیتے کسے کو پول چ نہ رہے سمجھ آئی نا جے ساڈے اگے کھلونے تے بندے دا پتر بن تاں ساڈا امام بن اے امام حسین نے کربلا دے وچ یہی سبق دیتا ہے اور توجہ وہ پائے جو کمال والی گل ہے یہ تو ہوں آ کے قابو ہوئے نے سمجھ آئی نا اتنے جو مرضی ہوئے جناب امام صحیح ہونا چاہیے عقیدہ نبی پاک سے صحابہ اہل بیت توحید رسالت سب دے بارے صحیح ہوئے پھر بہ جاؤ موبائل جیب پاؤ کا کیوں جیب پا لو اور پہلوں 9-10 کیمرے لگے نے میں تو سمجھا بھی آج میں کوئی پریس کانفرنس کرنی ہے تو میں کوئی جناب سیاسی جماعت چھوڑنی ہے تو انہیں کیمرے لائے جے ہاں ایدہ ہی ہوندے سے نا جدو پی ٹی آئی چھڑ دے سن ایدہ ہی کیمرے لگے ہوندے سن میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں میں جا رہا ہوں اگر روندے سن اور میں نے ایک بندہ کہتا تاری صاحب روندے کیوں نے میں کہا بابے خادم نے آکھیا سی یا اللہ انہاں نو ویکھ لے شمار کر لے گن لے انہاں نے تیرے دین دا راہ روکیا ہے اے بھی رون تیرا دیاں نسلاں بھی رون سارے لاؤ نعرہ جزاک اللہ ویسے تسی بڑے تکڑے ہو کو گلاس ہی جان والا لے آؤ یار کی لفافہ جا میرے ہتھیں پھڑاتا جے اللہ دے ہو بندے ہو خدا دا خوف کریا کرو یار کدی سیدھی بوتل ہی سادے منہ ٹھوک دیندے ہو ایک گلاس نہیں لیا سکدے اپاں یار جانتی کریا کرو ایਂ نہ کریا کرو توجہ ہے او میں میرے ہاتھ کمبل لا پے میں یار یہ کیڑی کمی پے گیا میں اینے مینوں کی صحت دینی ہے اینوں دوائی دین والی ہوئی ہے پہلوں اوے بولو سبحان اللہ پیار دے اللہ دے ہو بندے ہو اب بیٹھے ہو جو میں بات سمجھا رہا ہوں نا میں آگے انہیں کیمرے لگے نے پتہ نہیں کیڑا رولا پا پھر میں کہا چلو یار اپنا رانجا راضی کرن خیر بات دور نہ چلی جائے اے منڈے ہو کاکے ہو بہ جا میرا چن بہ جا اور بہ جا اٹھ کے اگے کوئی نہ آوے تسی جیڑی شاید اگے ہوندے ہو مینوں پتہ ہے وہ کنجی بیٹھا ہے اگے نہیں میں تانوں آن دینا مینوں سارا پتہ ہے مذہبی کرپشن یہ نہیں میں آن دینی کمال والی گل ہے ساڈا جگر بگڑ جاندا اے چوک کے جیب چ پا کے دوڑ جاندے نے بندے بنو تو چپ کر کے اپنی تھان تے بہو تے میری تقریر سنو میں ہاں خوش مزاج خطیب ذرا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ کو پیار دے نال تے حقائق تے اسی کدی پردہ نہیں رہن دیتا اللہ دی رحمت دے نال حقائق تواڈے سامنے کھولاں گے تو میں گل کر رہا تسی یہ موبائل جڑے نا انہاں تے بناندے پے ہو اگر جیباں پا لو تو ٹھیک ہے نہیں تے نا اینے کیمرے لگے جے انہاں کو لے لیا جے بات جڑی میں سمجھا رہا نا ایک گل نو سمجھن دی کوشش کرو حق والے پاسے آؤ سچ والے پاسے آؤ رش والے پاسے نہ جاؤ اور جیڑا بندہ صحیح ہے وہ دے ہاتھ چ دینا جیڑا صحیح نہیں وہ دے ہاتھ چ ہاتھ نہیں دینا اور اگلی بات بھی سمجھا جائے مرزا پلمبر یہ کہندا ہے کہ یہ امام حسین نے قرآن نہیں پڑھا ادھر دیکھو پہلی تے بات علماء مشائخ اہل سیر تواریخ سب نے لکھیا ہے امام پاک نے پڑھی ہے قرآن مجید پہلی بات دوسری بات وہ یہ ایک دلیل بھی ہے نا سوچیا ذرا یہ ایک دلیل بھی ہے وہ نبی پاک نے فرمایا قرآن اور اہل بیت اکٹھے ہیں فرمایا یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہ حوض کوثر پر آئیں گے تب بھی اکٹھے آئیں گے اے ہن میرا جملہ سنی میں آکھیا قرآن اور اہل بیت کٹھے نے آکھے ہاں جی جدا ہو سکتے ہیں آکھے نہیں تے میں کہا پھر نیزے تے کیویں جدا ہو گیا جڑے حوض کوثر تے جدا نہیں ہو سکتے توجہ نہیں فرمایا نا ایتھے کیویں جدا ہو گئے نے جدو نبی پاک نے فرمایا کٹھے نے اور پھر ایتھے ایک اور گل بھی سنیا جے ایتھے ایک اور گل بھی سنیا جے ادھر دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت فیکم الثقلین
فرمایا میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ فرمایا جب تک تم نے دونوں کو تھام کے رکھا تو کبھی تم گمراہ ہو سکتے نہیں۔ اور اے گل نو ذرا سمجھیا جے، اے گل نو ذرا سمجھیا جے، ادھر میرے ال ویکھو۔ بعض لوگ نے حدیث پاک بیان کر کے نا عوام نو دس دے دیکھو جی قرآن تے اہل بیت، صحابہ دا تے ذکر ہی نہیں، لہذا قرآن اور اہل بیت چھڈو صحابہ نو۔ استغفر اللہ۔ جے جاگو تے دا جواب دیواں پہلے بولو نا۔ دیکھو یہ اہل سنت دا سٹیج ہے اور حضرت ہمدم دا فیض ہے تے عقیدے دی گل تے کھری، اور پھر نقش بندیاں دا فیض ہے۔ نقش بندی پتہ کتھوں نے؟ اے صدیق اکبر تو نے۔ تے صدیق اکبر جی میں پہرا دیندے سن نا، سپ نے 8 ڈانگ مارے، بعد آکھیا 18 مارے، پر صدیق اکبر نے پیر نہیں ہٹایا۔ میں کہ جڑا اینا تکڑا ہوئے نا او نقش بندی ہوندا۔ تسا کہ سمجھا نقش بندیاں نو؟ ایڈا تکڑا سٹیج ہے، ایتھے گل بھی تکڑی ہونی چاہیے۔ ہن کہندے نے جی صرف اہل بیت اور قرآن ہے، صحابہ کا ذکر ہی نہیں۔ میں کہ نہیں ارا تیرا میں چکی چ دانے پاؤنا، پر پہلے میری گل سن، تینوں میں جواب دیواں، علمی جواب سنو۔ ادھر دیکھو، نبی پاک اپنی امت نو قیامت تک واسطے نسخہ دے رہے سن حق تے رہن دا۔ کدوں تک دے رہے سن؟ قیامت تک۔ حق تے رہن والا کیڑا بندہ ہوئے گا؟ جے دے ہاتھ قرآن بھی ہے تو میری اہل بیت بھی۔ سوال ہے صحابہ کیوں نہیں؟ وجہ یہ سی نبی پاک نو پتا سی میرے تو بعد جدو میں پردہ بظاہر کر جاواں گا نا تے میرے صحابہ آہستہ آہستہ ختم ہو جان گے، چونکہ صحابی نہ پیسے نال بندا ہے، نہ نسل در نسل بندا ہے، نہ عبادت نال بندا ہے، وہ نبی پاک دی صحبت وچ بیٹھ کے زیارت کر کے ایمان لے آ کے پھر بندا ہے۔ تے نبی پاک نے پتا جدو میں پردہ کر جانا، جڑے میرے صحابی ہونے نے آہستہ آہستہ جدو فوت ہوندے گئے آخری جدو فوت ہو گیا صحابیت دا سلسلہ ہو جانا بند۔ تے قرآن بھی قیامت تائیں رہنا ہے، میری اہل بیت بھی قیامت تائیں رہنی ہے، تے قیامت تائیں سچا بندہ وہ ہوئے گا جدے ایک ہاتھ وچ قرآن تے دوئی دے وچ اہل بیت ہوئے گا۔ اس واسطے صحابہ کرام دا ذکر نہیں۔ اور دوسری گل ہے بھی صحیح، اکھے وہ کداں؟ میں کہا تینوں میں ہونے دسنا تو ہکا بکا رہ جانا تے سنی نے خوش ہو جانا ہے۔ میں نے کہا تو اے نہ سمجھ کہ قرآن اور اہل بیت دا ذکر کیتا تے صحابہ کر دیتے، آخے بظاہر تے کر دیتے۔ میں کہا 10 قرآن جمع کہنے کیتا ہے؟ آخے جمع تے صحابہ نے کیتا ہے۔ سنی بولے سنی بولے سنی بولے سنی بولے۔ بھائی ادھر ویکھو نا، کوئی نہیں بعد وچ کران گے، بعد وچ کاکا آپ ساریاں بعد چ کران گے۔ میں نے اصل کلاس بہن والا بندہ، میری گل سن، قرآن جمع کہنے کیتا ہے؟ صحابہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے شروع فرمایا ہے، حضرت فاروق اعظم اور عثمان غنی دے دور وچ مکمل ہویا ہے، بس یہ قرآن مکمل ہو گیا ہے۔ تو میں کہا نبی پاک نے فرمایا قرآن اور اہل بیت کٹھے نہیں، یعنی جیڑا قرآن صحابہ نے کٹھا کیتا ہے۔ اگر تو آکھے بھی یہ صحابہ نہیں تے صحابہ نو اگر تو پیچھے رکھے تینوں قرآن ہی پیچھے رکھنا پینا تے جمع ہی انہوں نے کیتا ہے۔ اوکے ان تو میں پیچھے نہیں رکھدا، تے میں کہا پھر صحابہ نال نے۔ ہائے 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 ہائے، کو سمجھ آئی ہے؟ عقیدہ سمجھو پہلی بات۔ دوسری بات وہی گل کہ صحابیت کا سلسلہ مک جانا سی، نبی پاک نے قرآن اور اہل بیت دیتا۔ اور میں کہا گل سن، تو کسے بھول دے وچ ہے؟ یہ 2 چیزاں نبی پاک نے دتیاں، کنیاں؟ ڈھلے پہ گئے ہو تے دونے بخاؤنیاں پینیاں نے۔ آخر کی مطلب ہے؟ میں کہا میں تینوں ثابت کراں گا، کئی لوگ دنیا تے ایسے نے، اے میری گل سنیا جے غور دے نال، جڑے بڑے اہل بیت دے نعرے لاؤندے جے، بڑے دعوے کردے جے، اسی حسین تو بغیر رہ نہیں سو، بس میں کہا اچھا اوریا میری گل سن، تواڈے وچ کو حافظ بھی ہے؟ زندہ بندہ بولے، دوسرے بندے نال میری تقریر ہی نہیں۔ دس ہوئے تو پتہ نہیں 40 تے 45 تے پتہ نہیں کیڑے حال دسا پھردا سبارے حال کڈنا قرآن مجید دا حافظ، پڑھو قرآن۔ اور یاد رکھو میں ایک ایسا زمانے دا ایسا بے قدرہ شخص، وہ دی میں سنی ویڈیو، کہندا جی ہمارا قرآن وہ انشاءاللہ آ رہا ہے تھوڑے دنوں تک۔ آہو میں کیا انگریز لکھدا پیا ہونا تیرا پیو جڑا تینوں دینا ہے؟ انگریزاں دی پیداوار، کافراں دی پیداوار، تانوں شرم تے حیا نہیں آوندا؟ قرآن دے وچ شک کر دیا۔ دسو یہ ہاتھ چوک کے قرآن چ شک کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ ہاتھ چوک کے دسو۔ اور یہ تواڈے سامنے گندی نسل آنی جے، میری گل لکھ لو، اے قرآن حق اور سچ، اے قرآن سی جڑا حسین نے نیزے تے پڑھیا ہے۔ لیکن میں تانوں اج میں دس چھڑیا ویڈیو دے ریکارڈ ہو گیا، انہوں اپنے کول سنبھال کے رکھیا جے۔ کئیاں نے کہنا ہے ساڈا قرآن ہور سی لکیا سی،
میں کیا قرآن حق کے حق لک نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ کہڑا قرآن جڑا لکیا رہا؟ یہ تو مطلب ساری جاتی بغیر قرآن تو کافر ہی رہے ہو. ہوں مسلمان ہوئے ہو بلکہ ہجے بھی نہیں آیا, ہوں کتوں ہو گئے؟ یہ تو پتہ نہیں کدوں آنا. انگریز آخو تے آؤ نا. اور یار ویڈیو دکھاؤ دا میں ذمہ دار ہاں. اسی ہوا دے وچ پھیر نہیں ماری دا, میں ویکھی ہے اور اپنے آپ بڑا پیشوا. میں کہا کھلو تیری انشاءاللہ گھوڑی انج میں چھان تے بننا گا نا, یہ کھول جاوے تو گل ہوئی, تو کسے بھول لے چاہیں. لیکن میں تمہیں دسدا پیا حسین دے نعرے نے پر قرآن کوئی نہیں. میں کیا تو جھوٹا ہے؟ کیوں؟ میں کہا تیرے کو حسین ہے قرآن نے جھوٹا, چل دفعہ ہو جا پیچھے. دوسرا آ گیا, ہم اس نے قرات کی محفلیں کرتے ہیں باہر لے ملک کو کاری سدی دینے. میں کیا باہر لیا؟ ہائے 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 او باہر لیا تو ایتھوں ایتھوں کاری سد لے, قرآن بڑا پڑھنا ہے. کدی حسین دی محفل بھی کیتی ہے. اور اگلا جملہ سنیا جے, جملہ میرے چ بھی سواد نہ ہوئے تو گل تو کچھ نہ ہوئی. اور میں کیا ایک کو ہے جب کل اہل بیت ہے قرآن نہیں, وہ بھی جھوٹا. ایک کو ہے جب کل قرآن ہے اہل بیت نہیں, وہ بھی جھوٹا. قسم خدا دی ایک سنی سچا ہے جے ایک ہاتھ دے وچ قرآن ہے دوسرے دے وچ اہل بیت ہے. سارے بولو پیار جناب. آمین. واہ واہ. جزاک اللہ. جنتی جنتی. توجہ ہے وہ بولو تے صحیح نا. کہنا جی نبی پاک نے دو شیواں دیتیاں قرآن اور اہل بیت, صحابہ کو چھوڑ دیں آپ, صحابہ کو چھوڑ دیں. میں کہا تیرے کو لو اے دو ہی پوریاں نہیں مر رہے ہیں. گڈی دے کاغذ ہے گیا تیرے کو لو لسانس ہے نہیں, تیرا چلان ہے. اینوں دونے شیواں رکھنیاں پینیاں. سمجھ آئی نا جی؟ اور یہ ہے گیاں نے تے اہل سنت دے کول دونے شیواں, قرآن بھی اور اہل. اس واسطے صرف گل نہیں ہے صحابہ نو چھڑ دیو, تیرا جڑا درد ہے وہ تو کدی روک نہیں نہ سکدا. ہاں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کے پیچھے مت پڑ جانا, ان کے خلاف باتیں مت کرنا. کیوں؟ فرمایا جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھ محمد سے پیار کرتا ہے, جو میرے صحابہ سے نفرت کرے گا اس بات کی دلیل ہے کہ مجھ محمد سے نفرت کرتا ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. دسو ہن پیار کرنا یا نفرت کرنی ہے؟ دسو. محبت کرنی پے گی. اور ادھر دیکھو اہل بیت دی بھی گل آندی ہے نا, تو اپنی مرضی دیاں دو چار شخصیات ہیں, مولا علی, سیدہ پاک, حسنین کریمین, بس 5 دن وقت چھٹی. میں کہ بس پھر چوڑ جان دینا ہوئے تھا. تنوں کے نہیں آکھیا ہے ادھر آؤ, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جب لفظ اہل بیت بولا جائے نا, اگلی گل ہے آج کل نا ایک نعرہ لگتا ہے اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. بے شمار اگیوں کہندے نے بے شمار, اور بڑے خوش ہوندے نے. انہاں دے ذہن دے وچ صحابہ کرام اور پتہ کی ہوندا ہے ہیں, تے صرف انہاں دے اہل بیت کینوں کہندے نے 5 دن بعد, باقی سب نوں چھٹی. میں کیا اریا میں چکی صحیح دانے میں پا سکنا, پورا یس کر کے تینوں پی کے دیواں. ہاں بیٹھو تگڑے ہو کے بیٹھو, ہاں سنی بن کے سنو. میں کہا گل سن, میں ذمہ داری نال کریا, قسم خدا دی دنیا دی ہر عدالت تینوں چیلنج ہے, جتھے چل اسی ثابت کران گے. جدوں اہل بیت بولیا جائے نا, سب تو پہلے نبی دیاں بیویاں مراد ہوندیاں نے. سنی بندہ. اور اگلی گل ہے, میں تانوں اگلی گل بھی دساں, جیڑا بندہ نبی پاک دیاں بیویاں نو اہل بیت نہ مننے, قسم خدا دی اہل بیت نو من سکدا ہی نہیں من سکدا. کیونکہ اہل بیت قرآن نے جدو آکھیا تے بیویاں نو آکھیا ہے, باقیاں نو نبی پاک نے شامل فرمایا ہے. کیوں؟
میرے نبی پاک نو پتا سی نا کہ کوئی ہون گے جڑے صرف بیویاں تائیں گل رکھ کے باقی میری اولاد نو نہ کڑ چھڈن نا. اہل بیت دے اندر سنو سب تو پہلے نبی پاک دیاں بیویاں ٹوٹل 11 بیویاں 9 بیا کو آپ دے حرم اقدس سے سب دیاں سب اہل بیت. دوسرے نمبر دے ادھر ویکھو نبی پاک دی ساری اولاد نبی پاک دیاں 4 دھیاں تے 3 پتر اہل بیت.